चलें जी, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा आयत नंबर 83 से और रुकू नंबर 9। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा। आलम कौन सा दिया? इस्तफामिया। इस्तफामिया है। आलम तारा, क्या तूने नहीं देखा? अन्ना अरसलना, देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं। यानी कि उकसाना, अलल काफिरीना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ताउज़्ज़ुहुम, कि उन्हें उकसाना, अज़्ज़न, और फिर खूब उकसाना। उकसाने के बाद फिर उनको खूब उकसाना। ताउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तो वो गुमराह हैं, बहके हुए हैं, और फिर अल्लाह ताला उनको मजीद खींच रहे हैं बहकने की तरफ। अल्लाह ताला ने उन काफिरों के लिए शयातीन को मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना, कि हमने शैतानों को भेजा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि रब्बे कायनात हमारे लिए शैतानों को ना भेजे, बल्कि अल्लाह ताला हमारे लिए फरिश्तों को भेजे, जो हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करें और जो हमें अल्लाह ताला से जोड़ दें। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो लोग अल्लाह ताला के दीन की तरफ नहीं आते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, वो हदायत की बात सुनने को ही तैयार नहीं होते। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना। कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, बल्कि ये कुरान हर हर वक्त के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। तो आज भी जो शैतान के रस्तों पर चलने वाले हैं, जो उसके पैरोकार हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला फिर जब उनकी सरकशी में वो आते हैं तो अल्लाह ताला उसको मजीद उनको बहकने की तरफ मजीद बढ़ा देता है। फला ताजल अलैहिम इन्नमा नअद्दु लहुम अद्दा। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि तू उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद ही उनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी और जब वो मोहलत खत्म हो जाएगी तो अजाब इलाही खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो आपको उनके बारे में अजाब इलाही मांगने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें भी ये बात सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अगर हमसे कोई ज्यादती करता है, हम फौरन उठ खड़े होते हैं कि अल्लाह ताला के आगे इंसाफ मांगने के लिए झोलियां फैला फैला कर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला ताजल, तुम लोग जल्दी मत करो अलैहिम, उन पर। अल्लाह ताला ने अगर उनको ढील दे रखी है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खुद उनकी मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। नाउद्दु लहुम, गिनती करना, अदन, शुमार फिर करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खुद उनके दिनों की गिनती कर रहे हैं कि कितने दिनों तक ये जमीन पर सरकशी करते रहेंगे। और सोचिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ढील दिए जा रहा है। हम अपनी आंखों के सामने अपने हुक्मरानों को देखते हैं, इतनी इतनी ज्यादतियां करने के बावजूद वो जिंदा हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं, याशियां कर रही हैं, हमारी आंखों के सामने वो सब चीजों से महसूस हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि हम भी उनके दिनों को शुमार कर रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए कौन सा मुश्किल है? वो अल्लाह ताला चाहे तो उनके दिनों को पीछे लाकर उनको फौरन ही खत्म कर दे। आज अगर हम इसराइल को देखें, अगर वो इसराइल ये सारा कुछ कर रहा है तो अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बच्चों की लाशें, अल्लाह ताला उनका खून ऐसे ही रायगाह जाने दे। वो मेरे रब की पैगंबरों की जमीन है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बैतुल मुकद्दस को, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा हौलना, कि जो उसके आस पास, जो उसके इर्द गिर्द है, अल्लाह ताला ने उस सारे एरिया को बरकतें बरकतें अता की हैं। वो नबियों की जमीन है। अल्लाह ताला को ये ना सोचे कि उनको सबको, अगर किसी ने बेयारो मददगार छोड़ रखा है तो अल्लाह ताला उनको उनकी मदद नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह ताला की मदद भी आएगी, और अल्लाह ताला यकीनन उनको उनको उनकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला सुरखरू करेगा इन शहीदों को। अल्लाह ताला सिर्फ हम मुसलमानों को आजमा रहा है, हम सब मुसलमानों को देख रहा है कि वो हम सब मुसलमानों ने क्या किया, कि हम सब मुसलमानों ने जो जिन पर जिहाद फर्ज है, ये वक्त है जिहाद फर्जियत का। हम मुसलमानों ने तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए कि हम सब के सब नमाजें पढ़ने पे लगे हैं कि नमाजें पढ़ते रहें। हम लोग खाना काबा जाएं और वहां पर हम लोग उम्रे करें, और वहां पर जा जाकर हम सारे के सारे हज करें, और वो पैसा हम उन गरीबों और मिस्किनों की मदद के लिए ना दें।
کیا جو سارے کے سارے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت ان کا حج اور عمرہ کرنا لازم ہے، یا اب بیت المقدس کی حفاظت کرنا لازم ہے؟ اس وقت وہ پیسہ سارا وہاں پہ یوٹیلائز ہونا ضروری ہے، یا ان بھوکے اور وہ بچے جو بھوک اور افلاس میں مر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے ظالم جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو گن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر رحمان کا حکم آتا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کی جمع کریں گے۔ وفدا، یہ وفد کے طور پر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو مہمان کے طور پر لے کر آئے گا۔ مہمان کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو آپ کے مہمان جانے کے بعد آپ اس گھر کے مالک نہیں ہو جاتے، کیونکہ جب انسان مالک ہوتا ہے نا تو مالک ہونے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، ہر چیز کو مینٹین رکھنا، ہر چیز کو دیکھ بھال کرنا۔ لیکن جو مہمان آتا ہے نا تو وہ بڑی بڑی ناز نخرے سے بیٹھتا ہے، اس کی تواضع کی جاتی ہے، اس کو ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے، ہاں جی آپ آئیے، آپ ان کو ہر ہر چیز کے لیے ایک پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن 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 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں پر مہمان کے طور پر رکھا جائے گا، تاکہ وہاں پر رہ کر ان کو کوئی مشقت نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ مہمانی بھی ایسی ہوگی کہ جب انسان اپنے آپ کو ایک اہمیت اپنی مہمانی کی محسوس کرے گا، اور اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا میرا رب ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن جنت میں جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کر دی، اس میں داخلہ اتنا بھی آسان ہرگز نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہمیں مشقتیں بھی اٹھانی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم اپنی نیندوں کو ختم کیے بغیر، ہم اپنی کروٹوں کو تھکائے بغیر، اپنے جسم کو تھکائے بغیر اس جنت کے وارث بن جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ میں اس دنیا کا کی ہر ہر چیز کا وارث ہوں، زمین و آسمان، چرند پرند اور تمہاری اولاد، تمہارا مال، ہر چیز کا وارث میں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث کہا کہ اے انسان تمہیں میں نے اس جنت کا وارث بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا کہ ہمیں اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ ہانک کر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی کو زبردستی گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں، ہانکا جانا۔ اور کچھ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ ہم پیروں سے چل کے جاتے ہیں نا، تو جہنم کے اندر انسان منہ کے بل چل کر جائے گا، منہ پر چل کے جائے گا۔ سوچئے کہ وہ وقت کس قدر خوفناک ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت کے وارثوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ پیاس کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ اتنا لمبا ٹائم محشر کے میدان میں ہوں گے۔ محشر کے میدان میں انہیں حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پلایا جائے گا، اور کوئی چشمہ بھی نہیں ہوگا۔ سورج بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوگا، کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اور ان کے جسم سے پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو صرف اتنا ہی پسینہ آئے گا کہ ان کے صرف پاؤں کے ٹخنوں پر پسینہ محسوس کریں گے وہ، بس۔ اور جو لوگ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ پڑھنے والے لوگ روز قیامت محشر کے میدان میں ان کے اوپر یہ سائبان بن کر کھڑی ہوگی، یعنی ان کو کوئی گرمی کی تپش کا احساس نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ ہر چیز سے بچنے کا ہمیں بتا دیا کہ تم اس طرح سے اس جگہ سے ایسے سے بچ سکتے ہو۔ اب بچنا ہی نہ چاہے کوئی انسان تو پھر اللہ نے اس کے لیے کہا ظالم ہیں یہ، تو ہم ظالم نہیں۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں لا يملكون، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔
الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یعنی جن سے قول و قرار کا معنی کیا ہے کہ عہد کا مطلب ایمان اور تقوی ہے، یعنی اہل ایمان اور تقوی میں سے جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی وہی شفاعت کرے گا، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہ ہوگی، اور ان کے سوا کسی اور کو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کوئی شفاعت کر بھی نہیں سکے گا کسی کی۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن کن کے ساتھ وعدہ کیا ہے شفاعت کرنے کا؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، صالحین، شہداء، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بیان کریں گے کہ اے اللہ، میرے اس بھائی کو، میرے بچے کو، یا جس کے بارے میں وہ چاہیں گے، محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ کی رضا کے بغیر، پھر میں نے کہا کہ وہ اللہ کے رضا کے بغیر شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر جو ہے وہ، میں سب کچھ کر لوں تو میرا پیر جو ہے وہ مجھے شفاعت کر کے لے جائے گا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیروں کے بارے میں اللہ نے تم وعدہ نہیں کر رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا موقع، شفاعت کا حق دیں گے۔ جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم میرے آگے جھکو، تم میرے آگے چڑھاوے چڑھاؤ، تم بدعتیں کرو، تم ان سارے کاموں میں انوالو ہو جس سے اللہ نے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے شفاعت کرنے کا موقع دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو دین کے رستے پر نہیں چلایا، جس نے دوسروں کو غلط رستے سے نہیں روکا، وہ کیسے شفاعت کر سکتا ہے؟ اس کا رحمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قول، یہ ان لوگوں کا قول تو یہ ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ الرحمن نے ولدا، اولاد بنا لی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار لفظ رحمان کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کم ہی لفظ اللہ استعمال کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں اور جانوروں پر، دنیا کے اندر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ رحمان کی ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جو رحمت کرے گا، وہ صرف اور صرف متقی اور مسلمانوں پر اپنی رحمت کرے گا۔ وہ جو رحیم کی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صرف اور صرف روز قیامت مسلمانوں پر ہوگی۔ ان کافروں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے دیکھا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ، یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمان جن پر بار بار رحم کر رہا ہے، اس رحمان نے اولاد بنا لی۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ اتنی بڑی بات کے ساتھ اپنی اتنی بڑی خاصیت، اپنی اتنی بڑی صفت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ رحمان ان کی غلطی کو ابھی بھی معاف کر سکتا ہے، کہ ابھی بھی اگر یہ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے ساتھ ان کے شرک کو بیان کر دیا، لیکن وہ رحمان کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ جی تم لائے ہو، تم شیئا چیز، ادا بہت ہی بری اور بہت ہی بھاری چیز لائے ہو۔ جو بات تم نے کہی ہے یہ اتنی بڑی ہے، رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں، جو بات تم نے کہی اللہ تعالیٰ اس کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات تم کر رہے ہو، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے تکاد السماوات، آسمان پھٹ جائے، یتفطرنا، یہ آسمان پھٹ جائے، منہ، اس بات کی وجہ سے، وتنشق الارض، اور یہ زمین شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھٹ جائے یہ زمین بھی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ زمین کا پھٹنا کیا ہے؟ زمین جب پھٹتی ہے تو جب بہت شدید زلزلہ آتا ہے، زمین کے بیچ میں اتنی بڑی بڑی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ترکی میں جب وہ زلزلہ آیا تھا، تو وہ جو زیتون کے جو باغ تھے ان میں اتنا بڑا فاصلہ، اتنا زیادہ فاصلہ ہو گیا تھا کہ بالکل دور دور تک ہو گئے۔ تو زمین کا شک ہونا یہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات اتنی بڑی اور اتنی بھاری ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ کر گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ دعو، یہ اولاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رحمان کے لیے، پھر اللہ نے اپنی خاصیت بار بار دیکھی، اللہ نے وہی خاصیت بار بار بیان کی، رحمان 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 ہے اللہ۔ یہ زمین اور آسمان اور یہ پہاڑ کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہو رہے، پھٹ کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ رحمان نے ابھی بھی تم پر رحم کیا ہوا ہے۔ اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کر کر چھوڑیں گے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں شان رحمان کے لائق نہیں، وما ينبغي، یہ لائق نہیں، للرحمن، رحمان کے لائق کیسے ہے کہ ان يتخذ ولدا، کہ وہ ولدا اولاد بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض، رب کائنات فرماتے ہیں اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ آتی، آتی الرحمن، آتی یعنی کہ آنا، آتے ہی سے ہے یہ لفظ نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کے سب تو رحمان کی طرف ہی غلام بن کر آنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد در حقیقت ہمارے تابع ہوتی ہے نا، اس لیے ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس رحمان کا ہی ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب نے آنا ہے، تو پھر رحمان کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان جو بھی ہیں، جو بھی آئیں گے، جو بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی گن رکھا ہے۔ وہ سب کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو قابو کرے گا، کوئی بھی اس کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنی زیادہ خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کہیں ہم چھپ جائیں یا کہیں ہم نکل جائیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ نہ روز محشر میں کھڑا کرے، ہم کہیں گنتی میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، میں نے گنتی کی اور ہر ایک کا شمار، ایک ایک کا شمار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی رشتہ ہم سے دور ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے اور تنہا ہو گئے ہیں، اور دنیا میں ہی ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے، اور وہ تنہائی ہمیں بڑا کاٹتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے۔ لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم ان سب کو یہ اکیلے اکیلے آئیں گے کہ سارے کے سارے رشتے الگ ہو جائیں گے، تتر بتر ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے۔ کہیں میری اولاد مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں میرا شوہر مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں میری ماں مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے، سب کے سب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے، منہ موڑ لیں گے ایک دوسرے سے۔ آج دنیا میں انہی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں، اور روز قیامت یہی سب ہم سے بھاگتے پھریں گے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو فردار الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے ہم اکٹھا کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کی نیکی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہے فرشتوں کی محبت، کہ جس سے اللہ راضی اس سے فرشتے راضی، جس سے اللہ کی محبت اس سے فرشتوں کی محبت۔ اور ہم انسانوں کی محبت کیا ہے؟ ہم انسانوں کی محبت اپنی انا کی خاطر، اپنے مرتبے کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر، اپنے عزت کی خاطر ہے۔ اللہ کی خاطر ہماری محبتیں نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے، کہ زمین میں پھر لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے محبت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان نے ایک تحفہ دیا زمین کے اوپر، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ قرآن کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں اتارنا جس کو پیغمبر جانتا تھا، یعنی عربی زبان میں اتارنا، تاکہ ان لوگوں کو سمجھنا بھی آسان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تیری زبان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو آسان کیا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک معجزہ بھی بنایا ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان نہ سیکھ سکے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس قرآن کو ایک معجزہ بنایا ہے۔ ہم اگر بھاگتے ہیں، ہمارے سیکھنے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معجزہ بنایا۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام بھی سارے اسی عمر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں ہلاک کر دیں، بہت سی جماعتیں۔ سوری، ایک آیت رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ قوم لُدًّا، ہمارے ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی جھگڑالو لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی خاندان میں سارے ہی فرشتہ صفت لوگ ہوں۔ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ 5 بہن بھائی ہیں، ان میں سے 2 کی عادتیں مختلف ہوں گی، 3 مختلف ہوں گے، 2 مختلف ہوں گے۔ 6 ہیں تو 2 مختلف ہوں گے، 2 مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں ایسے معاملات بنا رکھے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اس قرآن کو اس لیے نازل فرمایا، اس لیے تاکہ ہم اس قرآن سے متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی خوشخبری کو سنا دیں، اور جو جھگڑے کرنے والے ہیں، گھروں کے اندر نفاق پیدا کرنے والے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ڈلوانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے، اور ہم بار بار ان کو ڈرائیں۔ اگر ہم نہیں ڈرائیں گے تو یقیناً ہم گناہگار ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں ایک بات، کہ مجھ پر فرض نہیں کہ میں آپ کو کہوں یا فلاں کو کہوں یا فلاں کو بتاؤں۔ مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے سب سے پہلے اپنا کنبہ، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار۔ ہم بار بار ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف بلاؤ، اور انہوں نے سب سے پہلی دعوت دی، رشتہ داروں کو بلایا۔ اور سب سے زیادہ مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کی اٹھانی پڑی، وہ اپنے رشتہ داروں کی ہی اٹھانی پڑی۔ باقی باہر کے لوگ اتنی آپ سے مخالفت نہیں کرتے، وہ شاید آپ کی بات کو سمجھ لیں، سن لیں، لیکن جو فیملی والے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک انا آ جاتی ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، یا تو پھر آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، یا آپ کو مرتبے میں کم سمجھیں گے، یا پھر آپ کو عمر میں کم سمجھیں گے، یا آپ کو بے وقوف سمجھیں گے، یا آپ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیں گے۔
یہی ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر ہماری والدہ اگر حیات ہے، وہ اس رستے پر نہیں ہے، ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی والدہ کو اس بڑھاپے میں ان کی مدد کریں، اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ان کے دل میں سکھائیں ان کو، کہ وہ اب اللہ کی طرف اگر جب لوٹ کے جائیں گی، کیا معلوم ہم پہلے جائیں یا وہ پہلے جائیں، لیکن ان کو اس تیاری کی طرف لے کر آئیں، ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالیں۔ ہمارے بہن بھائی اگر اس رستے پر نہیں ہیں تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنی ہی قوموں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیا، جو جھگڑالو تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتنی ہی قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُوا لَهُمْ رِكْزًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے؟ ایک کی بھی آہٹ، یعنی کہ ان کا کوئی نام و نشان تو پاتا ہے کہ ان کی نام و نشان میں سے کچھ بھی باقی بچا ہو؟ نہ ہی تو ان کی آہٹ کو پاتا ہے۔ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ ہم جب کسی کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دکھائی بھی نہیں دیتا، اس کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا، اور نہ ہی اس بستی کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنے والا بھی باقی نہیں رہتا، اس کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو صرف اور صرف اس خوف سے لیتا ہے، اس ڈر سے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسی قوم اور اس جیسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر دین میں داخل کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی رضا میں راضی کر لے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر لے، ہم سب کے دلوں کو نرم کر لے، ہم سب بہن بھائیوں کے لیے، ہم سب عزیز و اقارب کے لیے جن کے دل ہماری طرف سے سخت ہیں، ہمارے لیے سخت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ، اور جن کے لیے ہمارے دل سخت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی کی زندگی سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، عمل کی بھی برکتیں نازل فرمائے، علم کی بھی برکتیں نازل فرمائے، اور رزق کی بھی برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ روز قیامت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں پڑھنے پڑھانے میں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو مزید علم کے لیے کھول دے، ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائے، ہم اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے مینج کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں بنائے جو اپنی اولاد کو مکمل دین کی اتباع کرتے ہوئے ان کی پرورش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں بنائے جو اپنے غصے پر قابو کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم ماؤں میں حوصلہ عطا فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر سکیں۔ رب کائنات آپ سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔